बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर उर्दू गज़ल है, गज़ल नंबर 1 फैज़ अहमद फैज़ की। इसके पहले जो 2 अशार हैं उस पर हम बात कर ली थी कि आज हम उसके जो नेक्स्ट 3 अशार हैं उस पर बात कर लेंगे। इस गज़ल के अगर 2 पार्ट्स किए जाएँ, उसके पहले पार्ट पे हमने बात कर ली थी, आज सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे। देखिए शेर नंबर 3 जिसमें फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि करो कज जबीं पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमा न हो कि गरूर इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। करो कज, कज का मतलब होता है टेढ़ा, जबीं माथा पेशानी, करो कज जबीं पे सरे कफन कि जो कफन है मेरे माथे पे इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। क्यों? मेरे कातलों को गुमा ना हो, मेरे कातलों को ये शक ना हो क्या कि गरूर इश्क का बांगपन, कि जो इश्क का गरूर था ना पस मर्ग हमने भुला दिया, कि मरने के बाद वो जो इश्क का गरूर था वो हम पे ख़त्म हो गया या हमने ख़त्म कर दिया है। मेरे कफन का कोना माथे से तिरछा कर दो कि मेरे कातलों को गुमान ना हो कि मैंने मरने के बाद इश्क का बांगपन कायम नहीं रखा। ये स्टूडेंट्स देखिए कि करो कज जबीन पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमान ना हो, कि मैं अगर मर गया हूँ, जो मेरी पेशानी, जो मेरे माथे पे, जो मेरे चेहरे पे कफन है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, क्योंकि मेरे जो कातिल हैं, जो मेरे मुखालिफ हैं, उनको इस बात का शक ना गुजरे कि अब यह मर गया, अब इसका जो गरूर है वो सारा खाक में मिल गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लखनऊ में टेढ़ी कैप, टेढ़ी पकड़ी, ये एक गुरूर की अलामत होती थी, ठीक है ना। उस रवायत को यहाँ शायर ज़िंदा करते हुए कहते हैं कि अगर जब तक हयात रहा हूँ उस वक़्त एक शान व शौकत के साथ जिया हूँ, कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कहते कि अगर मैं जब तक हयात रहा हूँ, मैं इश्क के बांगपन में रहा हूँ, मेरा गरूर, मेरा रोब, मेरा दबदबा तारी रहा है, तो अब अगर मैं मर गया हूँ तो वो जो मेरे चेहरे पे कफन है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। क्यों? जो मेरे मुखालिफ हैं उनको इस बात का गुमान ना गुजरे कि अब ये मर गया है, मरने के बाद इसने जो कफन लिया हुआ है तो ये मरने के बाद ये मुँह छुपा के जा रहा है, मेरा कफन थोड़ा सा मेरी पेशानी पे, मेरे माथे पे टेढ़ा कर देना, उनको पता चले कि मरने के बाद भी अब इसका जो गुरूर है वो कायम है। ये सुन देखिए कि माशरे के चंद लोग ऐसे सफ़ेद पुश लोग भी होते हैं, वो जीते हैं तो एक ठाठ के साथ जीते हैं, ठीक है ना, और जब जाने लगते हैं कि वो वसीयतें भी ऐसी करके जाते हैं कि उनका जनाजा देख के भी लोग रश करते हैं, कहते हैं नहीं यार, बाद मरने के भी ये शख्स देखें क्या कमाल है, ठीक है ना। तो ये उन लोगों में से एक शख्स होते हैं, ये उन लोगों में से एक शख्स है जो अपनी ज़िंदगी हक़ और सच पे गुजार रहा होता है, जो अपनी ज़िंदगी एक आप समझ लें कि एक अच्छे ट्रैक पे गुजार रहा होता है, जिसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, वो हमेशा सर उठा के जीता है, ठीक है ना। यहाँ गुरूर एक पॉजिटिव मीनिंग में लिया गया है, ठीक है। यहाँ वो गुरूर नहीं लिया गया डियर स्टूडेंट्स कि जो एक बैंक बैलेंस वाला शख्स है उसमें गुरूर आ जाता है, एक प्रॉपर्टी वाला शख्स है उसमें गुरूर आ जाता है, एक बड़े डेजिग्नेशन वाला शख्स है उसमें गुरूर आ जाता है। ये वो गुरूर नहीं, ये वो उस गुरूर की बात की जा रही है कि जो बंदा अपनी जब लाइफ गुजार रहा है तो वो एक न्यूट्रल आप कह लें, एक पॉजिटिव मैनर में अपनी लाइफ गुजार रहा है, ये उस पर बात की जा रही है। कि इसलिए उसने कहा कि बाद मेरे मरने के भी आप मेरा जब कफन थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे, उनको पता चलेगा ये शख्स अब भी एक शान व शौकत के साथ जा रहा है। तो इसकी चंद हवाला जात शेरी आप देखिए कि गरूर गुल बदन कायम रहेगा, ये अपना बांगपन कायम रहेगा, कि अब भी दिमाग दोस्तों अपने हैं अर्श पर, गो आसमान खाक में हमको मिला दिया, कि गरूर गुल बदन कायम रहेगा, ये अपना बांगपन मीन्स कायम रहेगा। ये आप हवाला जात के मतलब 2 शेर यहाँ आपको दिए गए थे। अब इसका सेकंड पहलू भी आप देख सकते हैं कि करो कज जमी पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमान। अब कातिल से मुराद एक आशिक का महबूब भी है,
ٹھیک ہے نا، جو اس کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ اب لیکن جب اس نے عاشق کے سامنے زندگی بھی گزاری ہے تو اپنا سر اٹھا کے زندگی گزاری ہے۔ ایسے شاعر بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے آ کے کچھ پرانی روایتیں توڑی ہیں۔ اب دیکھو نا، مجاز میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے نا، مجازی عشق میں، تو عاشق ہمیشہ مطلب کہ محبوب کی زلفوں کی تعریفوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، مرنے مرانے کی باتوں پہ لگا ہوا ہے۔ ایسے شاعر، غالب ایک ایسا شاعر آیا جس نے آ کے اس ریت کو توڑا ہے۔ اس کو توڑنے کے بعد اور دیگر شاعر بھی آئے ہیں جنہوں نے محبوب سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ ہمارا کام ہے میرے محبوب تجھ سے محبت کرنا ہے، نہ کہ تیری منت کرنا، نہ کہ منت سماجت ہے، ٹھیک ہے نا، تجھ سے محبت کرنا ہے۔ اب محبت میں وہ ایک سر اٹھا کے جی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ سر اٹھا کے جی رہا ہے تو اب محبت کے معاملات میں اگر وہ مارا گیا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ میں پہلے بھی غرور کے ساتھ ایک جیا ہوں، شان و شوکت کے ساتھ جیا ہوں، کہ اب اگر میں مر گیا ہوں تو میرے چہرے پہ آیا وہ جو کفن ہے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دینا، ان کو اس بات کا گمان نہ ہو کہ مرنے کے بعد اب اس کا غرور ختم ہو گیا ہے۔ تو اب نیکسٹ چوتھا شعر آپ دیکھیے کہ ادھر ایک حرف کشت نہیں، یہاں لاکھ عذر گفت نہیں، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ ادھر ایک حرف کشت نہیں، ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کشت نہیں، قتل کر دینے کے مترادف تھا۔ یہاں لاکھ عذر گفت نہیں، یہاں ایک ایک جو عذر تھا، یہاں جو ایک ایک بات تھی وہ کہے جانے کے قابل تھی۔ مینز میری طرف سے ایک ایک جو بات تھی وہ کچھ کہے جانے کے قابل تھی، وہ معنی رکھتی تھی۔ ان کا ایک ایک جو لفظ تھا وہ قتل کرنے کے مترادف تھا۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ جو میں نے کہا تو انہوں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، اور جو میں نے لکھ کے دیا اور وہ پڑھنے کے بعد اس کو مٹا دیا۔ اب دیکھیں اس کے پہلو، ادھر ایک حرف کشت نہیں، یہاں لاکھ عذر گفت نہیں۔ اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک مجازی کی محبتوں کو دیکھا جائے کہ ایک عاشق کی فریاد جو ہے اس کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے کچھ کہے جانے کے مقابل ہوتا ہے، کہ وہ معنی رکھتا ہے، وہ اپنے محبوب کو کچھ اپنی فریاد کرنا چاہتا ہے۔ ادھر اس کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ کچھ معنی رکھتا ہے، کچھ کہے جانے کے قابل ہے، لیکن محبوب کی طرف سے آنے والا ایک ایک لفظ ہے وہ ایک سنگ کی طرح، ایک پتھر کی طرح ہے، وہ ایک تیر کی طرح ہے، وہ قتل کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، کہ جو یہاں ایک مظلوم عاشق نے کچھ کہا ہے تو انہوں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا۔ جو اگر لکھ کے کچھ پیش کیا ہے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ مدعا ہی غائب کر دیا، وہ سارا کچھ مٹا دیا۔ یہاں ایک اس کا پہلو تو یہ آ رہا تھا۔ دوسرا پہلو دیکھیں کہ ایک حقیقت میں آپ یہ موجودہ حالات پہ اگر بات کریں، یہاں ایک ایک جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک مظلوم رایا کے لیے کچھ کہے جانے کے قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی طرف سے بڑے مگرمچھ لوگوں کی طرف سے آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ قتل کرنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ یہاں مطلب کہ غریب کی مکھ سے یہ کہیں کہ سنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، یا جتنی مرضی کوششیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مطلب کہ دری کی دری رہ گئی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ تک تیسرا اس کا پہلو دیکھ لیے، ادھر ایک حرف کشت نہیں، یہاں لاکھ عذر گفت نہیں۔ جو لوگ حق پہ ڈٹ جاتے ہیں ان کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ کچھ کہے جانے کے قابل ہوتا ہے، وہ کچھ معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو آنسر ملتا ہے، جو الٹرنیٹ، جو اس کا رپلائی ملتا ہے، جو اس کا آنسر ملتا ہے وہ قتل کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، کہ جو یہ ان کا کہنا ہوتا ہے وہ مطلب کہ بڑی سرکار ایک کان سے سنے دوسری کان سے نکال دیں، ٹھیک ہے، جو لکھ کے اگر پیش کریں تو کوئی معنی بھی نہیں رکھتا۔ یہ تین پہلو ڈیئر اسٹوڈنٹس بیان کیے تھے اس میں، کہ دیکھو نا وہ کہتے ہیں قاتل نے ہمارے کہے اور لکھے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ تو یہ حوالہ جاتی اشارہ پہ دیکھیے کہ سماعت سے اگر پہلے سزا تجویز کر دی ہو، دلائل بے گناہی کے تو پھر بے جان لگتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے، کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، کبھی کو آ کے پوچھے تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے۔ لاسٹ ایئر دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔
جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو ایک بھاری چٹان ایک پتھر کی مانند تھے، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ مینس جب چلے ہیں تو پھر ہم نے نہیں دیکھا، سامنے دریا ہے، سامنے ندیاں ہیں، سامنے پہاڑ ہیں، سامنے دلدل ہے، سامنے کانٹے ہیں۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو ہم ایک بھاری چٹان کی مانند تھے، پھر کوئی نہیں ہلا سکا۔ جو چلے ہیں تو پھر جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اے محبوب کی راہو، ہم نے ایک ایک قدم پہ تجھے یادگار بنا دیا۔ لوگ یاد رکھیں گے کہ اس راستے سے کوئی تو گزر کر گیا تھا۔ اب دیکھیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ آپ اس کے پہلو دیکھیے۔ پہلا پہلو کہ ایک حقیقت کی خاطر، ایک حق اور سچ کی جنگ کی خاطر اب شاعر اپنے جو باقی لوگ ہیں ان سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ اے میرے محبوب، ٹھیک ہے، جب ہم تیرے لیے رکے ہیں تو ہم ایسے رکے ہیں کہ جس طرح ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمیں یہاں سے ہلا سکے۔ لیکن اگر ہم چلے ہیں نا، تیری طرف چلے ہیں یا جس راستے پہ ہم چلے ہیں، تو پھر ہم نے جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ اس راستے پہ موت ہے، لوگ کہتے بھی تھے کہ یہاں قتل کر دیے جاؤ گے، لوگ کہتے بھی کہ یہاں جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تم ایسا نہیں کہتے، جو ہم چلے ہیں تو پھر ہم جان سے گزر گئے۔ اے میرے محبوب کی راہو، ہم نے ایک ایک قدم یادگار بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس کا پہلو۔ سیکنڈ پہلو دیکھیے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ حق اور سچ کی خاطر جو شخص چلتا ہے، جو رکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ میں حق اور سچ کی خاطر جب رکا تو میں ایک بھاری چٹان کی مانند تھا، ٹھیک ہے نا، اور میں حق کے راستے پہ جب چلا ہوں نا تو پھر میں جان سے گزر گیا ہوں۔ اے میرے محبوب کی، اے میرے وطن کی یہ مقدس راہو، یہاں کا میرا ایک ایک قدم یاد رہے گا، کہ میرے آنے کے بعد بھی مدلے کی دنیا یہ یاد رکھے گی کہ یہاں سے کوئی شخص گزر کے گیا تھا، یہاں کو اپنی خدمات سر انجام دے کے گیا تھا۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ باز عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو ایک یہ اس کا اور حوالہ جتنی شعر دیکھیے، نہ جنون رہا نہ رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ فیض احمد فیض کی پہلی غزل کا آخری حصہ تھا، سیکنڈ پارٹ تھا۔ اس غزل کو ہم نے 2 پارٹس پہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کا جو لنک ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوگا، آپ کو وہاں سے بھی ہیلپ مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔